जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। आपने सुन ही ली होगी बहुत बड़ी खबर। और अगेन जो उससे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बल्ले का निशान जो है वो इमरान खान साहब से या पीटीआई से छीन लिया गया, वापस ले लिया गया है। और उस पर ऑफ कोर्स अगर समझा जाए, जो लोग बहुत सारे उसको ये प्रोसीडिंग को कवर कर रहे थे, सवाल जवाबात वो सुन रहे थे, उनके लिए इतना कोई गैर मुतवक्के नहीं था। लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद होती है कि शायद वो अपने अपने पार्टी के हामी जो होते हैं वो रखे, एक उम्मीद तो रहती ना बंदे को कि जनाब इतने दिनों तक, 2-3 दिनों तक अगेन प्रोसीडिंग हुई है, फिर वो लाइव प्रोसीडिंग है, लोगों ने सुना है। उसके बाद एक एलिमेंट ऑफ उम्मीद आ जाता है कि शायद ये बल्ला जो है ना वो वापस किया जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो उसको प्रोवाइड किया जाए पॉलिटिकल प्रोसेस को, या उन पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको किया जाए। सो एक बड़ा उनके लिए बिग ब्लो है उसके लिए, अगेन अगेन इमरान खान साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए और पीटीआई के हामियों के लिए भी है। और इससे मज़ीद अगेन वो जो चाहते थे उसमें, अगर पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं कि जनाब के इनको बल्ले के बगैर इलेक्शन में इनको डाला जाए, इनको लाया जाए, शायद उनके एफर्ट्स जो है वो कामयाब हुई हैं। एक साइड तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर हम इसको देखते हैं, दूसरी तरफ ये है कि नहीं जनाब कि जो उन्होंने अपना शार्ट आर्डर काजी साहब ने पढ़ा है, काजी फैज़ ईसा साहब ने, उसमें जो उन्होंने आके बताने की कोशिश की, मेरे लिए वैसे नई बात थी कि 2021 से इनको नोटिस आ रहे थे इसको पीटीआई को, जब ये अभी हुकूमत में थे, कि आप अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं, और वो फिर भी वो उन इलेक्शंस को नहीं करा रहे। तो वो मेरा ख्याल बेस्ट टाइम था जब हुकूमत में पार्टी थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, दीगर चीज़ें थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उनके अपने अपने कंट्रोल में थे, काबू में थे, तो उस वक्त करा लिए जाते। लेकिन उनको डिले किया गया और उनको कई दफ़ा नोटिस भी किए गए हैं, और आखिरी नोटिस जो है उनको जाकर दिसंबर में किया गया, जब उनको मेरा ख्याल 22 दिसंबर के करीब का कहा गया कि आप अपने 20 दिनों में इलेक्शन कराएं और डिटेल दें, नहीं तो आपकी पार्टी भी आपकी हो जाए डी रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपका बल्ले का निशान जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। और उसके बाद जो म्यूज़िक चेयर ये शुरू हुआ, वो हमने देखा कि कभी वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में जा रहा है मामला, कभी वहाँ पेशावर में जा रहा है, कभी स्टे हो रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट स्टे को खारिज कर रही है। आखिर अल्टीमेटली आज जो है वो सारा कुछ एक साइड पर ये उस पर आके लग गया, जिस पे डेफिनेटली इलेक्शन पे पहले भी बहुत सारे सवाल थे कि ये फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो उस पर क्वेश्चन थे। इसके बाद मज़ीद मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन इस पर आके एक आके उठेंगे, और इस पर तो कोई अब शक नहीं रहा कि इसका एक और फ़ायदा होगा पीटीआई को, अगर इसमें से देखें कि इनका मज़ीद इनकी मज़लूमियत या विक्टिम कार्ड जो है वो बेहतर तरीके से खेल सकेंगे या प्ले कर सकेंगे। पॉलिटिकली तौर पर इनके लिए मेरा ख्याल है इतना कोई नुकसानदेह भी नहीं है। वो ठीक है, वोटर्स उनके बड़ी तादाद में कंफ्यूज हो सकते हैं, स्पेशली उसमें देहाती इलाकों में, लेकिन अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि इसको पीटीआई को मज़लूम पार्टी के तौर पर देखा जाएगा। ये देखें जी कि पहले इसके पार्टी के चेयरमैन जो थे अगेन इमरान खान साहब थे, अगर आपको हो तो उनको आपने जेल में डाल दिया, फिर उनको सज़ाएँ हो गई, फिर उनकी नाअहली होगी, फिर उनको ये पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया, फिर उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग उनको उठा लिया गया, घरों पे छापे पड़ना शुरू हो गए, उनको गिरफ्तारियां शुरू हो गई, उनको उनकी जदादें ज़ब्त या होना शुरू हो जो अगेन आके शुरू हो गई। आखिरी चीज़ जो रह गई थी वो बल्ला था, तो बल्ला भी उनसे छीन लिया गया है। तो पार्टी भी पहले उनसे छीन ली गई, फिर बल्ला भी उनसे छीन लिया गया, फिर चेयरमैन साहब भी छीन लिया गए। अब ये वो चीज़ है जो इलेक्शन स्लोगन के लिए मेरा ख्याल है उनको सेल करेगी पीटीआई को, और उनका एक हमारे यहाँ कल्चर है हमारे इसमें खित्ते में कि लोग इस मेरिट पे या उसके डिमेरिट्स पे जाके फैसले नहीं करते। इलेक्शन प्रोसेस के पहले मैं आपको अब कई दफ़ा कह चुका हूँ, या करप्शन या मोरालिटी बुनियादों पर ये फैसले नहीं होते। बाज़ सिम्पथी वोट जो है, या किसको लोग मजलूम समझते हैं कि बेचारे के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। सो खान साहब के साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है इनके वोट बैंक का जो इजाफा हुआ है कि लोग उनके साथ सिंपथाइज़ करते हैं कि इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, इनको जेल में रखा गया। लोग ये नहीं देखते केसेस वगैरह, इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। वो नवाज शरीफ साहब के केसेस थे, वो भी उम्र कैद के उसमें थे, उसके प्रिजनर थे, वो भी, उन पर भी जुर्माने बहुत सारे वसूल हुए थे, नायब के हुए थे, उन पर भी अगर देखें उनको सज़ाएँ हुई, नहलियाँ हुई, वो फिर वापस आ गए। भुट्टो साहब का देख लें, और बहुत सारी चीज़ों को भुट्टो साहब को इसलिए मजलूम समझा जाता है कि फांसी लग गए थे। सो हमारे मुल्क में ये चीज़ें जो है पॉलिटिशियन को, अगर आम आदमी को तो फील होता है कि इनको धचका लगे, लेकिन उनको इन द लॉन्ग टर्म उनको फ़ायदा देते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वो ही है कि क्या इससे पॉलिटिकल पार्टी जो है को ख़त्म हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल है कि आप इससे, पहले भी कई दफ़ा इस पर बात हो चुकी है कि इन बातों से, इन ये मामला से पार्टियाँ नहीं ख़त्म होती हैं। पॉलिटिकल जो क्रिज़ होता है वो नहीं ख़त्म होता। भुट्टो साहब फांसी लगे, उनकी पार्टी नहीं ख़त्म हुई, 10 साल तक ज़िया साहब रहे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब थे, उसमें आपको याद होगा जनाब मुशर्रफ का 10 साल का पीरियड था, उसमें उनको नहीं ख़त्म किया जा सका। जरदारी साहब जेल में रहे बड़े अरसे तक, वो दोबारा मार्केट में भी है, मैदान में लंबी लिस्ट है। सो खान साहब इस दफ़ा जेल में। सो मेरा नहीं ख्याल है ये पॉलिटिशियन जो हैं उनको अदालती फ़ैसले हों या
کوئی ریاست کے فیصلے ان سے ختم نہیں کیا جا سکتا، وقتی طور پر دبایا ضرور جا سکتا ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو ہے اگین آ کے مرج کرتے ہیں ان کو. لہٰذا یہ میرا خیال پی ٹی اے اس کی توقع کر رہی تھی کہ یہ فیصلہ آئے گا، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی ڈبل اسٹریٹجی بھی رکھی ہوئی ہے. ابھی میں ان کے سپریم کورٹ کے باہر جو ہے ان کی تقریر سن رہا تھا، گفتگو جو میڈیا سے کر رہے تھے، اس میں علی ظفر صاحب اور پھر یہ علی گور صاحب ان کے وہ ہیں پارٹی چیئرمین اس وقت. دونوں کو اگر دیکھیں تو ڈفرینٹ قسم کے انہوں نے ویوز دیے ہیں، بالکل کنٹراسٹنگ تھے. علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے امید دی ہے، ہوپ دی ہے کہ جناب کہ ہمارا اگر پارٹی بھی قائم ہے اور ہماری دیگر چیزیں بھی ہیں، ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، الیکشن ہمارے آگے لڑنے سے نہیں روکا گیا، ہماری پارٹی نہیں ختم کی گئی، ان کا یہ کہنا تھا. انہوں نے ایک ایلیمنٹ آف ہوپ جو ہے انہوں نے دیا ہے اس کو اپنے ورکرز کو کہ آپ باہر نکلیں اور یہ 8 تاریخ کو ووٹ ڈالیں اور اپنی پارٹی کو جتوائیں. لیکن دوسری طرف علی گوہر صاحب ہیں، ان کا بیان جو سخت تھا، ریئیکشن جو تھا، جو میرا خیال متوقع بھی تھا 2-3 چیزوں کی وجہ سے. ایک تو ان کے گھر پہ آج ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت جب وہ وہاں سپریم کورٹ میں اپنا وہاں پہ وہ کر رہے تھے، ڈیفینس اپنا دے رہے تھے، پارٹی کا یہ سمبل بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اسی وقت خبر ہے کہ ان کے گھر پر پولیس کا ریڈ ہوا ہے، اور جس کی مذمت ہونی چاہیے. آئی مس ہے کہ یہ اس سے بڑا کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی اے کے اگر چیئرمین جو ہیں وہ عدالت سپریم کورٹ میں پیش ہیں، چیف جسٹس کے سامنے ہائیسٹ فورم ہے، اور اس کے بعد یہ پتہ چلے پولیس جو ہے ان کے گھر گئی ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کا وہ بتایا جا رہا ہے، یا اس میں ان کے بچوں کو یا بھتیجے کو یا ان کے مسز کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، دھکے وغیرہ دے گئے، جو کچھ بھی ہوا ہے دیٹ واز ٹوٹلی شیم فل. مس ہے کہ اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کو تو سپریم کورٹ کا بھی ڈر نہیں رہا، آپ کو ان چیزوں کا بھی کوئی وہ کہتے ہیں خوف نہیں رہا کہ جناب کہ وہ بندہ جو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں اور پیچھے پولیس ان کے گھر میں پہنچ جائے. اور اس پہ بڑا انہوں نے آ کے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کوئک ایکشن لیا مس سے. اس کے بعد آئی جی صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر پر گئے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ کتنے ان کی آمد سے وہ سیٹسفائیڈ ہوئے یا نہیں ہوئے، یا پولیس کا اگین اسی وقت چھاپا مارنا ایک اتنے بڑے گھر میں، کوئی عام آدمی کا گھر تو نہیں تھا کہ جہاں پہ اشتہار چھپے ہوں گے. ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں نا دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. لہٰذا اتنے بھولے نہیں ہو سکتے کہ انہیں نہ پتہ ہو کہ پی ٹی اے کے چیئرمین کا گھر کون سا ہے. اگر میسج بھیجنے کی کوشش کی ہے جو بھی کیا، لیکن ایسی چیزیں جو ہے میں نے کہا وہ بیک فائر کرتی ہیں سام ٹائم، اسپیشلی جب معاملہ کورٹ میں تھا تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، علی گوہر صاحب نے بڑی سخت بات کی. انہوں نے کہا جناب کہ آج کا دن سیڈ ڈے، اور یہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، یہ ایک طرح کا مزید جو ہمارے عدالتی اس میں ان پاپولر اور انتہائی متنازع قسم کے فیصلے تھے ان میں شمار کیا جائے گا کہ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا نشان جو ہے بلے کا وہ واپس لے لیا گیا. سو انہوں نے بڑا اس پہ انہوں نے سخت بات کی جو ایز اے پارٹی چیئر پرسن کے طور پر ان کا بنتا بھی تھا. پلس جیسے میں نے کہا آفٹر نون میں جو واقعہ ہوا تھا اس پہ پرسنلی طور پر ہی میڈ بی فیلنگ ہرٹ اینڈ اگین ایگریوڈ فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز کہ کسی پہ کہ گھر پہ ان کے بچوں کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا کوئی مار پیٹ کریں تو نو باڈی ول اپریشیٹ اٹ. سو پی ٹی آئی جو ہے اب اس کے لیے سب سے بڑا اگلی بات یہ ہے، سب سے بڑا اب 2 چیلنجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آلریڈی جو اداروں کی جنگ تھی اور اداروں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ایک طرح کا اس پہ امپلیمنٹیشن جاری ہے. مجھے یاد ہے فیصل واٹر صاحب جو ہیں انہوں نے 2-3 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں بیلٹ پیپر پہ میں بلے کا نشان نہیں دیکھ رہا. ابھی تو یہ ساری چیزیں شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو الیکشن کمیشن نے ان کو کہا بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کریں یا آپ اس پہ کوئی ووٹنگ کروائیں اور ہمیں آئے پروسیس اگر جو کچھ ہوا ہے بعد میں جس کو سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا کہ اس میں پروسیجر بہت سارے لیپسز سے. تو فیصل واٹر صاحب نے تو 2-3 مہینے پہلے ہمارے شو میں کہا تھا کہ نہیں ہوگا بلے کا نشان، اور وہ بلے کا نشان نہیں ہے. سو ان کی پریڈکشن جو ہے وہ پوری ثابت ہوئی. ان کی اپنی پریڈکشن تو نہیں تھی، یہ انفارمیشن تھی، کیونکہ ایسی چیزیں جب یہ ہوتی ہیں اس طرح کے بڑے فیصلے تو یہ پھر انفارمیشن ہوتی ہے، یہ پریڈکشن نہیں ہوتی. اور فیصل واٹر صاحب کو پتہ ہے یہ ان کو اگین ان کو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھا جاتا ہے. سو یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ بٹ کم میں ہم نے اس کو پی ٹی آئی کو جو ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد میرا خیال ہے وہاں سے زیرو ٹالرنس شروع ہوا ہے کہ ان کو ہم مطلب الیکشن تو ٹھیک ہے لڑ لیں گے، نہیں لڑنے دیں گے تو پھر ایک اور کنٹروورسی ہو جائے گی، وہ ون سائیڈڈ ہو جائے گا. چلیں توڑ بھوڑ کے بازو توڑ کے مروڑ کے ان کو آپ لولا لنگڑا جیسے کہتے ہیں رکھ کے ان کو میدان میں لے آئیں. تو اس کے لیے بہت سارے طریقے اگین اڈاپٹ کیے گئے. اب اس میں سب سے بڑا جو میجر بلو تھا وہ بلے کا تھا. جیسے میں نے کہا ہمارے دیہاتوں میں خواتین جو ہیں وہ اسپیشلی اگر تکلیف یا اگر مشکل کا شکار ہوتی ہیں، ووٹ کرتے انہیں سمبل ان کو آگے سمجھانا پڑتا ہے، وہ نام سے کسی کو
اس میں نہیں پڑھ سکتی کہ ان کو نام بتایا جائے، اور تو لہٰذا جو خواتین کا ووٹ ہے، اگر پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہاں پہ جو بتایا جاتا ہے، میں خود بھی وٹنس ہوں کہ بہت سارا ووٹ بینک ان کا بڑا ہے وہاں پہ، دیہاتوں میں بھی بڑا ہے ان کا، تو وہ ان کو افیکٹ ہو سکتا ہے ایک چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی کہ ہم آ کے پہلے دن سے ہی کہ ان کو اگر ڈفرینٹ سمبل جو ہے نا وہ ان کو الاٹ کیا جائیں گے، تاکہ ہر حلقے میں ہر ایم این اے کی سیٹ پہ ان کے ڈفرینٹ ان کے سمبلز ہونے چاہیے، ایم پی اے کے لیے ہونے چاہیے، اور انڈیپینڈنٹ لوگ ہونے چاہیے موسٹلی جو ہے، تاکہ ان کو سینٹ کا بھی اس میں نقصان ہوگا کہ سینٹ کی سیٹیں آگے الیکشن آنے والا ہے، اس میں یہ مارچ میں ہونا، سینٹ کی سیٹیں پی ٹی آئی وہ لوز کر سکتی ہے۔ اچھا پلس سب سے بڑی بات ہے جتنے لوگ ہوں گے اس میں، اگرچہ ان کو اگر پی ٹی آئی کہے گی کہ ہمارے لوگ ہیں وہ جیت بھی جائیں گے، فیئر انف، لیکن پھر بھی کل کو ان کے پاس یہ چانس ہوگا سوئچ اوور کر سکتے ہیں جناب کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے تھے، ہم کو پی ٹی آئی کو اس پہ نہیں تھے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا اداروں کے لیے ان کو کنورٹ کرنا اور کسی اور پارٹی میں شامل کرانا وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ سو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا بیٹ والا، یہ کوئی صرف اس کا ایک ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے کئی اس کے امپیکٹ ہیں جو میرا خیال ہے اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کے پاس آخری آپشن یہی ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ کرے سوشل میڈیا کے ذریعے ایکٹیو کرے اور وہ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے کہ فلاں فلاں ممبر جو ہے فلاں فلاں کنسٹیٹوئنسی میں یہ ہمارا ہے، اس کا یہ سمبل ہے، یہ نام ہے، اور آپ اس کو ووٹ ڈالیں۔ سو اٹس ایک طرح کی بگ مہابھارت ہے جو انہیں میرا خیال ہے لڑنی ہے پی ٹی آئی والوں کو۔ اور دوسری طرف ایک اور بھی اس کا پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا اس وقت اگرچہ دے مائٹ بی ہرٹ، اور زیادہ بھی دیکھیں گے تھوڑی دیر تک میرا خیال ہے ابھی گالی گلوچ جو پہلے بھی ایک بریگیڈ تھی اب دوبارہ شروع ہو جائے گی، جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہی ہی کہ بہت ساری سوشل میڈیا ٹیموں کی وجہ سے یا ان کے سپورٹرز کی وجہ سے بھی کہ اگین جو بہت سارے یہاں پہ انسٹیٹیوشنس سے ان کو بھی دشمن بنایا گیا اننیسیسری طور پر۔ سم ٹائم فیصلے آپ کے حق میں نہیں بھی آتے، ماضی میں بہت ساری پارٹیز کے حق میں نہیں آتے رہتے، لیکن اتنا آپ اس کو بلینگ کر کے گالی گلوچ کر کے ان کو آپ اس لیول پر نہیں لے جاتے کہ وہ پھر آپ کے خلاف اتنے بڑے فیصلے کرنے پہ آ جائیں۔ یہی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ہو گئے سکندر سلطان راجہ صاحب، ان پہ اور ان کی فیملی کے خلاف انتہائی میسو قسم کی اس کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، ان کی فیملیز کے دیگر لوگوں کے نام پکچرز اور بہت کچھ ہوا۔ پھر ایسے ہم نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے دیکھا، ایسے ہم نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے مین جو یہ لوگ تھے ان کے حوالے سے دیکھا، اس میں چاہے آپ کے ایک ان اداروں کے سربراہ ہوں ان کے خلاف کمپینز ہوئیں، پھر ان پہ اگین وہ بنائے گئے، اس پہ ٹرینڈ سیٹ کیا جائے۔ ان کا یہ خیال تھا جو ہم نے کچھ سوشل میڈیا کے لیکس بھی ہم نے سنی تھی یا اسپیس میں ہو رہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کو گالی دو، اس کی فیملی کے پکچرز لگاؤ، ان کو دباؤ میں لے کے بلی کرو اور مجبور کر دو کہ اگر آپ نے عزت بچانی ہے ہمارے ہاتھوں سے تو ہماری مرضی کے فیصلے دو جیسے ہمارا کپتان چاہتے ہیں۔ سو یہ جو اسٹریٹجی تھی اس نے بیک فائر کیا میرا خیال۔ سوشل میڈیا اسٹریٹجی جو تھی خان صاحب کی وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، وہ اینکرز، جرنلسٹ، یوٹیوبر تک تو بڑی کامیابی سے چلتی رہے گی، ان کو گالیاں دے کے یا ان کو ویوز کے لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا لو کہ آپ اگر عمران خان زندہ باد نہیں کہیں گے تو پھر آپ کو ویوز بھی نہیں ملیں گے اور نہ آپ کو یہاں پر وہ ملے گی، آپ ڈالر کما سکتے ہیں تو نہ آپ کو فالوئنگ بڑھ سکتی ہے آپ کی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، یوٹیوبرز ہوں یا آپ کے اس میں ویلاگرز ہوں، اینکرز ہوں، جرنلسٹ، کالم نگار، یا وہ تو سوشل میڈیا سے ڈرے، لیکن میرا خیال ہے دوسری سائڈ پہ جو اس میں ادارے تھے انہوں نے اس کو ریئیکٹ کیا اور اس کو کوئی برج اس کو کرنے کی کوشش نہیں کی، کہ اسٹریٹجی نہیں بنے گی کہ جو ہو چکا تھا 9 مئی کے بعد، اس کے بعد بہتر ہے کہ ہم اپنی سوشل میڈیا اسٹریٹجی جو ہے اس کو بدلیں اور تھوڑے سے تعلقات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اسپیشلی الیکشن سے پہلے، کہ ہمیں بالکل بلائنڈ اس میں وہ کہتے ہیں نا ایک اس میں اندھی گلی میں جا کر ہم نہ اس میں کوئی ڈیڈ اینڈ پہ نہ پہنچ جائیں۔ تو وہ میرا خیال ہے ڈیڈ اینڈ آیا ہے ان کے لیے، پارٹی کے لیے آیا ہے، بہت بڑا ان کو جھٹکے ہیں جو لگے بھی ہیں، لیکن کہیں پر وہ اپنے آپ کو مینیج کر کے اس میں نہیں آ سکے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں اداروں کا بھی ہے کہ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، انہیں بھی تھوڑی سی ان کے ساتھ سپیس رکھنی چاہیے تھی۔ ایون وہ اس میں دیکھیں چیف جسٹس قاضی صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے بڑا برا کیا تھا، لیکن آپ جب چیف جسٹس کی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں یا اور بڑے اگین اداروں کے سربراہان ہیں، اس وقت آپ کو نظر آنا چاہیے کہ فیئر پلے ہو رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں غلط کی ہوں گی اور فیصلے آپ کے حق میں، لیکن پھر بھی وہ اس میں وہ کہتے ہیں نا انصاف جو ہے نا نظر آتے ہوئے آپ کو نظر آنا چاہیے۔ بہرحال یہ ان کی ایک اپنی ہے، ریاست پاکستان مزید ایک پولرائزیشن کا شکار ہوگی، مزید ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اس پہ گالی گلوچ کا کلچر یا اداروں اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک کنفنٹریشن شروع ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ اتنا سارا ایک سین بنا ہے، اور میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس ماحول میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس ماحول کے بعد وہ آئیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے،
تو اس کی کیا ویلیڈیٹی ہوگی, کیا اس کی مورل جسٹیفیکیشن ہوگی, کیا اتھارٹی ہوگی میاں صاحب کی یا نئی پارلیمنٹ کی. میں ویسے اگین جو پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ کوئی حشر پی ٹی آئی نے بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا, انہوں نے بھی کوئی رعایت کسی کے ساتھ نہیں کی ہوئی. ایک پولیٹیکل پروسیس ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جمہوریت ہو جو کچھ ہو, اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی جتنی ان کو پی ٹی آئی یا خان صاحب نے ان کو ٹیسٹ کیا ہے یا ان پہ زور ڈالا ہے یا ان پہ بلڈن ڈالا ہے. رائٹ فرام اگر اسمبلی حکومتیں توڑنے سے لے کر اسمبلیوں سے استعفے تک, وہ اتنی یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. میرا خیال پاکستانی جمہوریت جو ہماری 2 نمبر ٹائپ ہماری جمہوریت ہے, لولی لنگڑی سے بھی یہ گئی گزری ہے بالکل. مطلب اگر چلنے سے بھی ہمیں مزور لگ رہی ہے کہ دھرنے, لانگ مارچ, اس کو لاٹھی چارج, گولی کو سرکار جلاؤ گھڑاؤ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہاں پہ ملک نہیں بھی کر سکتا تھا, یہ جمہوریت بھی نہیں کر سکتی تھی, پارٹیز بھی نہیں کر سکتی تھی, اور جس کا رزلٹ جو ہے نا ہمارے سامنے آ گیا ہے. بہرحال دیز آر ویری اگین ونس اگین ویری اس میں ٹیسٹنگ ٹائمس. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے باوجود پی ٹی آئی کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بالکل اسٹریٹجی ہے. ان کے پاس کیا ہے, اداروں کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ اب جب اس میں چیئرمین صاحب بھی سائڈ پہ ہو گئے ہیں, پھر ان کی پارٹی بھی سائڈ پہ ہو گئی ہے, ان کا بلہ بھی سائڈ پہ ہو گیا, نشان اب سمبل بھی نہیں رہا ان کے پاس, آلریڈی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ یا ٹوٹی پھوٹی اگر وہ سمجھتے ہیں اس کو مزید فردر وہ کیا نقصان دے سکتے ہیں, اور 8 فروری سے پہلے اور کیا ایسے سٹیپس ہوں گے کہ پی ٹی آئی کو بالکل اس پوزیشن میں لایا جائے کہ وہ 20-30 سیٹوں سے زیادہ نہ جیت سکے.